अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्यामे श्याम के सेगमेंट अंदाज़े बयां की मेज़बां मैं हूँ फातिमा अयाज। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने सेगमेंट अंदाज़े बयां का कामयाबी से सेमीफ़ाइनल करवाने जा रहे हैं। आज के सेमीफ़ाइनल में 5 मुकर्रिरीन ने हिस्सा लिया है जिनका आपस में कांटेदार मुकाबला होगा। तो आज के मौजू के हवाले से बताती चलूँ, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। आज के हमारे पहले मुकर्रर हैं बिलाल आबिद, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और यहाँ जीसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। खरगोश की तगोदो फ़कत एक पेड़ की छांव तक ही होती है ज़ीवकायर, और हम आज़ादी के पेड़ तले पड़े 74 बरस से ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं। हमने 21 करोड़ लाशें जब अपने रख्ते सफ़र में बांधे और एक आज़ाद सरजमीन की तरफ कदम उठाया, तो तासुब के इफरीत ने हमें सरहद पर रोका और कौमियत का अलम थमा दिया, जिसको लहराकर हमने मिल्लत के जज्बे से इनकार कर दिया। हमने कौमी शऊर को उजागर करके नस्ली तशख़्ख़ुसात की वो बुनियादें रखी कि खुद ही रंगो नस्ल के जिंदान में कैद होकर रह गए। हमने उमर बिन खत्ताब के निज़ाम हुकूमत से माखिज पार्लिमानी निज़ाम को अपनाया तो सही, मगर जमहूर के चेहरे पर आमरीयत का तेजाब छिड़क कर उसे मस्क कर दिया। अगर हमारी सियासी बेदारी की कोई दलील है तो वो ये कि हमने लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक एक भी हुक्मरान को मसनद इक़्तिदार पर 4 साल तक टिकने नहीं दिया, कि अनगिनत सदियों के तारीख बहिमाना तलिस्म रेशमो अतलसो कमखाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, राह में कशकोल बने डरते लरसते हुए हाथ सिर्फ सिक्कों के खनकने को सदा जानते हैं। वो नहीं जानते जमहूर ना जमहूरी निजाम, वो तो बस सांस के चलने की दुआ मांगते हैं। वो तो बस सांस के चलने की दुआ मांगते हैं। हमंदी कोक से जनी वो उदास नस्लें हैं ज़ीवकार, जो रोशनियों से बांझ और बिनाई से महरूम है। अगर किसी की बसीरत इस दाग उजाले और सुबह बेनूर से तस्लीम करने से इनकार कर दे, तो उसे भी काल कोठरियों में अंधा कर दिया जाएगा। अगर कोई ख्वाब फरोश कबाड़ी उम्र भर ख्वाबों के पलंदे सर पर रखकर घूमता रहे और उसका एक भी ख्वाब ना बिके, तो यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरी कौम की अंधा होने की दलील है ज़ीवकार। हमें जो खुदी का दर्स दे तो वो काफिर, और ज़हनों को वुसअत बख्शे तो नेत्री कहलाता है। कि ज़ीवकार हमने तो इकबाल के फलसफे और सर सैयद के नजरियात को उन संदूकचों में दफन कर दिया कि जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं। कि सदरे आली वकार मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूं भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को और शहनशाही खजानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी
تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا. ہماری دوسری مقررہ ہے حاذقہ ملک، جن کا تعلق لاہور سے ہی ہے اور رپا یونیورسٹی کی طالب علم ہے. سورج نے تر مشرق پر دستک دی اور سحر کی کوکھ سے جھانک کر مسکرایا. ظلمتوں کے گھاؤ بھرنے اور تاریک شب کو مٹانے خاطر آنکھ کھول کر دیکھنے والے نے جب زمیں دیکھی، زمیں ذات دیکھے، لباس انسان میں بھیڑیوں کو نگہباں بنے دیکھا کہ جو ات کھلے گلوں کے بدن سے حیات جبرن نچوڑتے تھے، کہ یہاں رنگ و بو اور پیسے کی ہوس دیکھی، بے ایمانی، فرقہ واریت اور نسل کشی کو عروج پر دیکھا. تو یہ سب دیکھ کر سورج نے شام کے گہرے دھندلکے میں اپنی جان ہار دی اور بالآخر سورج نے یہ کہتے ہوئے خودکشی کر لی کہ وہ تھا جس کا انتظار، یہ وہ سحر تو نہیں. کہ صدر ذی وقار، میری نظر میں ایک طرف تو وہ ملک ہے کہ جس ملک کی ابتدا لا الہ الا اللہ، پھر اسی ملک میں ممتاز قادری کو تحفظ ناموس رسالت کے جرم میں سولی پر لٹکا کر یہ ثبوت دیا جاتا ہے کہ وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. کہ علی وقار، جس ملک کا نظریہ انصاف کی فراہمی پر مبنی، اسی ملک میں حق بولنے کی پاداش میں ولی خان بابر کا قتل اس بات کی زندہ دلیل کہ وہ تھا جس کا انتظار، یہ وہ سحر تو نہیں. کہ علی وقار، جس ملک کی عمارت کو استوار کرنے میں لاکھوں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا خون گارے کی مانند استعمال ہوا، اسی ملک میں دن دہاڑے ننھی زینب کو زیادتی کا نشانہ بنا کر اس بات کا ثبوت دیا گیا کہ وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. کہ علی وقار، جس وطن کی اصل میں انسانیت کا درس، اسی وطن میں فرقہ واریت کے نام پر پرانتھا کمارا کو تشدد کے بعد بیچ چوراہے نظر آتش کرنے کا دلخراش واقعہ اس بات کی عملی ثبوت کہ تھا جس کا انتظار، یہ وہ سحر تو نہیں. کہ علی وقار، جس ملک کی بنیاد کا حقیقی مقصد کافرانہ رسم و رواج کا خاتمہ، اسی ملک میں 7 دن کی معصوم بچی کا اپنے ہی باپ کے ہاتھوں گولیوں سے چھلنی بدن تڑپ تڑپ کر کہہ رہا ہے، تذلیل سہیں گے ہم کب تک، کیوں جینا یہاں آسان نہیں. جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا، یہ وہ تو پاکستان نہیں. جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا، یہ وہ تو پاکستان نہیں. معاشرے میں انسانیت بانجھ پڑ چکی ہے صدر ذی وقار. نفرت، تعصب، ہوس، شدت پسندی کا حمل ان کی کوکھ میں ایسے ٹھہرا کہ اب ان کو زمین پر چلتی ہر بنت حوا طوائفیں نظر آتی ہیں. ہماری توقعات کا پیالہ ٹوٹ چکا ہے صدر ذی وقار. کہ ہمارے ذہنوں کو تھپک کر سلانے والا 2 کتابی نظریہ کہتا ہے، ہندو کتابوں کو مسلمان کتابوں سے جدا کر دو، شیعہ کتابوں کی جگہ سنی کتابیں رکھ دو، برہمن لفظوں کو شودر لفظوں کے قریب پھٹکنے نہ دو، اور ان کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دو کہ جسے پھلانگنے کی جرت کرتا کوئی بھی کافر اگلی 7 نسلوں تک دفن ہو جائے. نظام کوہنا کی ہڈیوں کے مجاوروں اور فروشکاروں، تمہاری تہذیب کے تمدن کے خلاف ایک نیا طلوع ہوگا، نیا فسانہ، نیا ترانہ، نیا زمانہ شروع ہوگا. جمود و جنبش کی رزم گاہوں میں ساتھ جنگ آ چکی ہے، سماج کے استخاف فروشوں سے زندگی تنگ آ چکی ہے. تمہارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں، یہ لوگ جمہور کی صدائیں، یہ لوگ دنیا کے رہنما ہیں، یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں، یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. ہمارے تیسرے مقرر ہیں رانا مبشر علی، جن کا تعلق لاہور سے ہی ہے اور یہاں پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. امیدیں سحر لیے، آنکھوں میں خواب سجائے، ایک کارواں نکلا تھا علی وقار. اس کارواں کا عزم تھا ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں آزادی اور خودداری سے جئیں گے، جہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، عزتیں محفوظ ہوں گی، ہر کسی کو مذہبی آزادی ہوگی،
मगर किस्मत देखिए उस कारवां की आली वकार कि बाबा एक कौम ने एम्बुलेंस की देरी से जान हारी, कायदे मिल्लत को जलसा आम में गोली मार दी गई। मोहसिन मिल्लत कमाल नाकदरी का शिकार हुआ। चोर लुटेरे हुक्मरान बनते और मुल्क को नोचते रहे। मुल्क दोलख्त हुआ और ढाका में कौमी परचम जलाया गया तो इस्लामाबाद में जश्न तामीर पाकिस्तान मनाया गया। तो वो कारवां रो पड़ा, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं कि आली वकार, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं कि हमने गैरों की जंगों में नस्लों का ईंधन झोंका, बारूद के ढेर पे भूख की फसलें बोई। हमारे हुक्मरान चोर लुटेरे बनते रहे और चंद सिक्कों के इवज हमारी कौमी गैरत के साथ साथ कौम की बेटियां बेचते रहे। वजीरिस्तान लहू लहू हुआ, बलोचिस्तान सिसकता रहा, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे शहीद हुए और आज भी हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी अगियार के दरबार में कशकोल थामे खड़ी है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये वो सहर तो नहीं कि आली वकार जहां इंसाफ का बोलबाला होना था वहां इंसाफ अदालतों के हाथों में सिसकता मर जाता है और चागी में इंसाफ की भीख मांगने वाले गोलियों का निशाना बना दिए जाते हैं। जहां मजहबी आज़ादी मिलनी थी वहां तू सुन्नी, वो शिया, तू मुशरिक, वो काफिर की सदाएं बुलंद होती हैं और खून बहा दिया जाता है। श्रीलंकन बाशिंदा जिंदा जला दिया जाता है, श्रीलंकन बाशिंदा जिंदा जला दिया जाता है। जहां इज्जतें महफूज होनी थी वहां भाई भाई पुकारती कश्मीरी बहनों की इस्मतें तार तार होती हैं और यहाँ नन्ही ज़ैनब को दरिंदों की तरह नोचा जाता है कि वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। हमारे आज के चौथे मुकर्रर हैं हाफिज़ मोहम्मद नईम, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से ही है और जीसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। हमारी शबगुज़ीदा आँखें कई सालों से उन किरणों की तलाश में हैं सदर आली वकार, जो हमारी किस्मत पर छाए अंधेरों की कुबा में शगाफ डाल सके। मगर अफसोस, सद अफसोस कि हमारी उम्मीदों के उफ़क़ पर नमूदार होता हुआ हर सूरज नवीदे सहर की बजाय हमारी किस्मत पर छाए अंधेरों पर मज़ीद कलंक लगाता रहता है। और जब कोई जमहूरियत और इंसाफ का नारा लगाता है या वोट को इज्जत दिलवाने के लिए लंबी लंबी तकरीरें करता है या फिर रोटी, कपड़ा और मकान का वादा करता है, तो हमारी उम्मीदों की सुबह नई अंगड़ाइयां लेती है। मगर अफसोस, सद अफसोस कि जब हम आंखें खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो आस्तीन के वो सांप हैं कि हम जिनके जहर का तर्याक नहीं जानते। और फिर उसके बाद हमारी किस्मत की स्याह रात और लंबी हो जाती है। मगर सच तो यह है जीवकार कि पिछले 74 सालों से हम ऐसी ही स्याह रातों के असीर हैं जिनके अंधेरे में हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क का पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक तक मुंतकिल करते रहते हैं
اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ دیانت، صداقت، امانت اور شرافت کے ٹھیکیدار ہمارا لوٹا ہوا پیسہ اور اس پیسے کی گاڑیوں میں گھوم گھوم کر ہمارا خادم ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر انہی خدام نے ہماری پسلیوں سے پیسہ نکال نکال کر اپنی سیاست کے تاج میں سرخاب کے پر لگائے ہیں، اور ان پروں کی محبت میں ہم نے وہ قرض چکائے ہیں جو ہم پر واجب بھی نہ تھے، کہ ابھی چراغے سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی چراغے سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانیے شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ دل میں کمی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ شکریہ۔ آج کی ہماری آخری اور 5ویں مقررہ ہے فضا رانا، جن کا تعلق لاہور سے ہی ہے اور پنجاب کالج کی طالب علم ہے۔ جھوٹ نے لاکھ پیرہن بدلے، سچ ہمیشہ ہی بے لباس رہا۔ جناب صدر، ملمہ سازی اور فریب کاری سے بھری اس دنیا میں چشم انسانی وہ سب کچھ دیکھنے پر مجبور ہے جو عقلِ ہیلا جو بنا سوار کر میک اپ کی 1000 تہوں میں چڑھا کر اسے دکھانا چاہتی ہے۔ سادگی اور معصومیت سے شروع ہونے والا انسانی سفر بلاموم ایسی پنج ندی وادی میں قیام پذیر ہوتا چلا جاتا ہے جہاں چال باز طبیعتیں، فتنہ ساز حجتیں معدوم کو حاضر اور حاضر کو غیر معلوم کرنے کی کوشش میں مصروف رہتی ہیں۔ جناب صدر، فائدے خواہش منصوبے صرف افراد کو ہی نہیں بلکہ اقوام کو بھی مشغول کیے رکھتے ہیں کہ وہ ذہنوں کو غلام بنائے رکھنے کے لیے ایسے خواب تراشتی چلی جاتی ہیں کہ جو سوچنے میں تو لاجواب ہو مگر ان کا حقیقت سے کوئی لین دین نہ ہو۔ ایک سراب بنائے رکھنا ہی ہنر مندی ہو، ایک خواب دکھائے رکھنا ہی کاریگری ہو، اور ایک طلسم ہوش رباہی تدبیر حکمرانی ہو۔ کسی نے یہ نہ بتایا کہ فاصلہ کیا ہے، ہر ایک نے مجھے رستہ دکھا کے چھوڑ دیا۔ ہزاروں چہرے ہیں موجود، آدمی غائب، یہ کس خرابے نے دنیا میں لا کے چھوڑ دیا۔ یہ وقت جس میں ہم سانس لے رہے ہیں جناب والا، یہ نیو ورلڈ آرڈر کی دنیا ہے۔ اس کے اوپر ایک ایسا لیبل چپکا دیا گیا ہے جو اسے مہذب، تعلیم یافتہ، دیانتدار اور بااصول بتا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہی 1000 سال پرانا قبیلی چہرہ ہے جس کے خد و خال نمرودیت و فرعونیت سے تیار کیے گئے ہیں، جس کی عادات شداد و حمان سے عاریت لی گئی ہے، جس کے اعمال میں بولے بھی اور جہود جہلیت کی سرداری پائی جاتی ہے۔ یہ خوف مسلط کر کے محبت کا درس دیتی ہے، اور ستم تو یہ ہے زیوکار، انسانی حقوق کی پاسداری کہلانے والے بدترین جرائم کے پشت پناہ اور ذمہ دار ہیں۔ فلسطین، کشمیر اور عراق پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے والے، اسرائیل جیسی قصائی ریاست کے حقوق پر وویلا مچائے رکھتے ہیں، افغانستان کے مستقبل کو تاریک کر دینے والے، یوکرائن کے مسئلے پر آنسوؤں کی جھڑیاں بہائے رکھتے ہیں، وہ ایک ایسی سحر کے ترجمان ہیں جس کا تانا تانا ظلمت و اندھیر کے دھاگے سے تیار کیا گیا ہے۔ لیکن خبردار، خبردار کہ حق پرستوں کی نظر خوب جانتی ہے کہ یہ وہ سحر ہرگز نہیں جس کا وعدہ روزہ الست کیا گیا تھا۔ نگاہ مرد کلندر ہی دیکھ سکتی ہے وہ زہر جو کہ تیرے دستے
چارہ گھر میں ہے. تیری سحر یہاں مقبول ہو نہیں سکتی کہ میرا اپنا اجالا ابھی سفر میں ہے, کہ میرا اپنا اجالا ابھی سفر میں ہے. شکریہ. جی یہ تھے ہمارے آج کے 5 مقررین جن کا آپس میں کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے. تو اب چلتے ہیں مقدس امجد کی جانب جو ججز کے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں اور ہمیں نتائج کے حوالے سے بتائیں گی. جی تو ناظرین, جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج انداز بیاں کے سیگمنٹ کا سب سے اہم مقابلہ آج سیمی فائنل ہے, اور جس طرح سے آپ نے مقررین کو سنا, آج ہمارے ساتھ 5 مقررین موجود تھے جن میں سے 4 ہمارے ساتھ فائنل میں جائیں گے. بلا تاخیر ہم لوگ ریزلٹس کی جانب بڑھیں گے. مقابلہ, تقریری مقابلہ آپ لوگوں نے بھی سنا, ہمارے ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بھی سنا, اور اس ٹائم دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی ہوں گی کیونکہ آج پتہ چل جائے گا کون ہمارے ساتھ فائنل میں موجود ہوگا. ہمارے ساتھ ہر دل عزیز شخصیات آج موجود ہیں جن میں سب سے پہلا نام جناب ڈاکٹر تنویر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور انہی کے ساتھ موجود ہیں خاص یو سی پی سے تشریف لے کر آئے ہیں جناب علی حیدر صاحب, دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کے مقابلے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ, آپ بلا لیتے ہیں اور اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں ایز اے جج یہاں پہ اپنی ڈیوٹیز پر. جی آپ کے فین ہو گئے ہیں سر. چلیں یہ بھی بہت شکریہ اگر آپ اور خاص طور پہ بچے اس قابل سمجھتے ہیں. آج کا مقابلہ بہت زبردست رہا اور یقین کریں کہ یہ ڈیسیجن لینا کہ کس کو ہم نے باہر کرنا ہے ڈیفینیٹلی ٹف تھا. بہرحال یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آج جو بھی اس مقابلے سے باہر ہوگا وہ اپنے آپ کو لوزر بالکل نہ کنسیڈر کرے, یا مطلب اس کیٹیگری میں نہیں اس نے اپنے آپ کو رکھنا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس نے کوئی بڑا لاس کیا, بلکہ ہمیشہ ہم اس قسم کے تجربات کر کے اور اس قسم کے مقابلہ جات میں حصہ لے کر ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور مین جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کی فیلنگز ہیں, آپ کے احساسات ہیں, آپ کی اوپینین ہے, آپ اس کو ایکسپریس کر دیں. اور ماشاءاللہ تمام لوگوں نے جو فیلنگز تھیں, جو احساسات تھے, ان کو جسٹیفیکیشنز کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا. اور مین مقصد یہی ہوتا ہے جب بھی ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. 1 بائی 1 سٹارٹ کروں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ تھے بلال احمد صاحب, اور اوورآل بہت اچھا انداز بیاں, زبردست رہا. پرونانسیشن, جو ڈیٹا انہوں نے فراہم کیا بہت اچھا تھا. جسٹیفیکیشنز کے ساتھ بات کی, ریلیونسی نظر آئی. سٹارٹ تھوڑا سا مجھے ویک نظر آیا, بہرحال اینڈ پہ انہوں نے جا کے کمپنسیٹ کیا. اور اوورآل بلال کا جو مطلب 3 منٹ اور 32 سیکنڈز کی جو گفتگو تھی وہ معنی خیز تھی. مطلب جو بھی اس کو سنے گا اس کو بہت سارے حوالہ جات ہسٹری سے ریلیٹڈ اور پاکستان سے ریلیٹڈ وہ حوالہ جات سننے کو ملیں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیسیجن کہ جی کون نیکسٹ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا وہ علی حیدر صاحب جو ہیں شیئر کریں گے, ہم نے ڈسکس کیا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس تھی حذیقہ ملک, اور ان کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ انہوں نے لیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مطلب یہ اس قسم کے کمپٹیشنز میں جج کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ مجھے جو تھوڑی سی ویکنیس نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ حذیقہ کا جو نان وربل کمیونیکیشن تھی نا, مطلب ہاتھوں کی موومنٹ اور بیجا موومنٹ مجھے زیادہ دیکھنے کو ملی. ہمیشہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں کمیونیکیشن کا ٹیچر ہوں تو مجھے تھوڑا سا شاید اس وجہ سے بھی فیل ہوا, جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو لفظ جو ہیں وہ ہمارے جو نان وربل جیسچرز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہونے چاہیے, یا نان وربل جو جیسچرز ہیں وہ ورڈز کو سپورٹ کر رہے ہونے چاہیے. ایسا مجھے نظر نہیں آیا. پھر تھوڑا سا اوور فلو تھا, سپیڈ تھی, یعنی فلوئنس آپ کہیں کہ جی تیزی میں تھی. شاید وہ جتنا انہوں نے کانٹینٹ ان کے پاس موجود تھا سارا لوگوں تک پہنچانا چاہتی تھی. بہت اچھی بات ہے, کانٹینٹ بہت اچھا تھا. جسٹیفیکیشنز اور ایگزامپل جو انہوں نے دی بہت اچھی تھیں, ریلیونٹ تھیں, اور ورائٹی آف کانٹینٹ تھا. جس طرح بلال نے مطلب اپنے اس میں اسپیچ میں کانٹینٹ دیا, اسی طرح سے حذیقہ کا بھی بہت زبردست رہا. رانا مبشر نے سٹارٹ جو ہے تھوڑا ویک لیا, اور جو انہوں نے جسٹیفیکیشنز دیں
وہ اگر میں کہوں کہ یہ 5 آج کے جو مقررین تھے تو ان میں سب سے بیسٹ تھیں. جس طرح سے جو کانٹینٹ تھا بہت جاندار تھا, جسٹیفیکیشن, ایگزامپلز, لنکیج بہت اچھی تھی. جو تھاٹس ہم سے شیئر کیے انہوں نے, ڈیفینیٹلی سامعین جب سنیں گے تو ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. حافظ نعیم صاحب پہلے کی نسبت بہت امپروو نظر آئے, لیکن اگین مطلب اگر ظاہر ہے کیونکہ کمپٹیشن میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اس طرح سے جب ہم وہ نمبرنگ کی بات کریں گے یا پوزیشنز کی بات کریں گے تو تھوڑا سا انداز بیاں مجھے پہلے کی نسبت جو ہے یا مطلب باقی مقررین کی نسبت ویک نظر آیا. کانٹینٹ شاید آج وہ انصاف نہیں کر پائے, اس طرح سے جسٹیفائی نہیں کر پائے موضوع کے ساتھ جس طرح وہ پہلے کرتے رہے ہیں, تو اس طرح سے اتنا جاندار کانٹینٹ مجھے نظر نہیں. 12 ایگزامپلز انہوں نے دی, کافی اچھی ایگزامپلز تھیں. اور لاسٹ فضا رانا, میں رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے مطلب ایک ان کی ہمت کی وجہ سے ان کو ایک اور چانس دیا تھا. آج بہت امپروو نظر آئیں, لیکن شروع میں ظاہر ہے تھوڑا سا فمبل ہوئیں, نروس تھیں. لیکن اگین کانٹینٹ مطلب جس طرح سے موضوع تھا نا, اس موضوع کی مناسبت سے بہت ویک مجھے لگا, اور شاید ایک ہی لائن پہ وہ رہیں اور کوئی جاندار قسم کی ایگزامپلز اس طرح سے پیش نہیں کر پائیں جس طرح سے باقی مقررین نے کی. بہرحال اوورآل اگین ایک آدھ جگہ پہ فمبل بھی ہوئی, کوئی ایک آدھ جو لفظ ہے اس کو بھی غلط پروناؤنس کر گئیں. تو بہرحال اگین ڈیسیجن لینا مشکل تھا, بٹ کیونکہ ہم نے 4 لوگوں کو فائنل کے لیے کوالیفائی کروانا ہے یا لے کر جانا ہے, تو جو بھی آج کے مقابلے سے آؤٹ ہوگا وہ بھی اپنے آپ کو فائنل میں ہی کنسیڈر کرے. اور مطلب اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور اگین میں رپیٹ کروں گا کہ آپ جب اپنا آپ ایکسپریس کر دیتے ہیں اور جو آپ کی فیلنگز لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اچیو کر لیتے ہیں جو بیسک مقصد ہوتا ہے. باقی بہت شکریہ جی آپ کے بلانے کا. علی حیدر صاحب انشاءاللہ جو ہے فردر اس پہ روشنی بھی ڈالیں گے, اور جو ساتھی آج ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں ان کا اعلان بھی سب سے مشکل فیصلہ. جی علی حیدر صاحب, آپ پہ اب سارا کچھ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کے لیے جو ہے نا وہ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے آغاز میں بتایا کہ ماشاءاللہ بچے جو اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کو لائک کرتے ہیں. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے, میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف خود ہوا بہار کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح 1 بائی 1 جس طریقے سے بچوں کو ایکسپلین کر دیتے ہیں اور بہت ہی ایک پولائٹ وے میں ایکسپلین کرتے ہیں, بچے کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی ہے, بچہ اس کو موٹیویشن بھی دے دیتے ہیں, بچے کی غلطیاں بھی بتا دی جاتی ہیں. سب سے بڑا ایک یہی میرے خیال سے امپیکٹ پڑتا ہے کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے, جو ایک آپ کا ایڈجوڈیکیٹر ہوتا ہے یا آپ کا سینئر ہوتا ہے, اس کے الفاظ آپ کے دل میں اتریں اور وہ اس کو سمجھے. کہتے ہیں پیپر آنا بہادری نہیں ہوتی ہے, پیپر کے اندر لکھ کے آنا بہادری ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس یہ مالی کی کرم نوازی ہے کہ آپ جب بچوں کو بتلاتے ہیں تو بچوں کی جو ہے نا وہ اصلاح ہوتی ہے اور بچے آپ کی بات کو جو ہے نا وہ پک بھی جلدی کر لیتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو مزید بہتر کر کے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے 1 بائی 1 ماشاءاللہ سب کے بارے میں ایکسپلین کیا, بہت اچھے طریقے سے کر دیا. میں ایک اوور ویو کے طور پہ بس تمام مقررین کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا کہ مائنر سی چھوٹی سی غلطیاں ہوتی ہیں ہماری, جن سے ہم جو ہے نا وہ پھر اختلافات اپنے جو ہے نا بڑھا دیتے ہیں کہ میں بہت اچھا تھا, میں نے بہت اچھا پرفارم کیا. بیسیکلی ایک مقرر جب آتا ہے روسٹم پر, پوڈیم پر, تو وہ یہ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے پرفارم کر آیا ہوں. تو اس کو اپنی تمام چیزوں کا خود آئیڈیا ہوتا ہے, ایک وہ رزلٹ خود تیار کرتا ہے, پھر ایک ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر باہر سننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب ماشاءاللہ آپ اتنے زیادہ راؤنڈز کھیل کے آ جاتے ہیں, اس لیول پر آتے ہیں, تو پھر اچھی تیاری کے ساتھ آئیں اور سب سے بڑھ کے اس روسٹم کو یوٹیلائز کریں. میرے خیال سے میجورٹی جو ہمارے مقررین ہوتے ہیں وہ روسٹم کا پر آتے ہیں تو پھر اسی انداز میں جس انداز میں پہلے آئے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا بلائیں. تو خدارہ ذرا جب آپ ادھر آتے ہیں, تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو مینٹین کریں گے تو دنیا جہاں میں ہر جگہ آپ کو مرتبہ اور مقام ملے گا. تو اس روسٹم پر جب آتے ہیں, اس مائک پر جب آتے ہیں, تو اس روسٹم میں اس مائک کو اپنا ماں اور اپنا باپ کنسیڈر کریں, اس کی رسپیکٹ کریں,
اور پھر ان الفاظوں کے ساتھ اس روسٹم کو یوٹیلائز کریں اور اپنا حق ادا کریں. اور سیکنڈلی بات, تقریر کے گھوڑے کی طرح تقریر کو نہ کر دیا کریں. ماشاءاللہ ایک آپ یونیورسٹی لیول, کالج لیول پر آ چکے ہیں, تو آپ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں, اور اتنا بھی ٹھہراؤ نہ پیدا کریں کہ پھر آپ کی وہ سائیکل والا حساب ہو جائے. تو ایک مطلب سموتھلی وے میں لے کر چلیں, اپنے ایک ردم کو مینٹین کریں, اپنے الفاظوں کو کلیئرٹی کے ساتھ ادا کریں. اور کلیئرٹی تبھی آئے گی جب آپ اس کو اوپر سے دیکھ کے 2 سے 3 دفعہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے, ان الفاظ کو, ان کی لغت کو اور تمام چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ پرکھیں گے, اس کی ان کو گہرائی میں جائیں گے کہ میں یہ الفاظ کیا بیان کر رہا ہوں, اور میں معاشرے میں اور اپنے آنے والی نسل کو اپنے فروغ فن خطابت اور اپنے اس روسٹم پر کھڑا ہو کر کیا بتلانا چاہ رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کا میرے خیال سے ان کو خیال کرنا چاہیے. باقی ریزلٹس کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے مشکل فیصلہ, سب سے مشکل فیصلہ. ہمارے ساتھ جو 4 بچے آج آگے جائیں گے, میرے خیال سے وہ, جیسا کہ آگے بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اناؤنس نہیں کریں گے, کیونکہ فائنل میں یہ چیز جو ہے نا وہ بہتر ہوگی. تو 4 بچے جو ہمارے ساتھ آگے جائیں گے ان کے میں نام اناؤنس کر دیتا ہوں. ہمارے ساتھ جائیں گے حافظ محمد نعیم, حذیقہ ملک, رانا مبشر, بلال عابد. یہ جو 4 بچے ہیں یہ ہمارے ساتھ اگلے فائنل میں جائیں گے. اور میں پھر آج کہوں گا, ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کر دیا فضا کے بارے میں کہ ہارنے والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیکھ کر جاتا ہے, اور آپ آئیں, دوسرا چانس آپ کو ملا, آپ نے آ کے پرفارم کیا, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آگے بھی مزید آپ سیکھتے رہیں گی. یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ساری زندگی جاری ساری رہے گا. اور پھر ایک بار آپ کو کہتا ہوں کہ اچھی تیاری کے ساتھ آئیے گا, اپنے حوصلے کو کبھی بھی مرال کو ڈاؤن نہ کریے گا, ہمیشہ اپنے اس فن کو آگے بڑھائیے گا, محنت کریے گا, مشقت کرے گا, اور معاشرے کے لیے افلاح اور بقا کی بات کریے گا. جزاک اللہ. جی, تو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں بلال عابد صاحب جن کا تعلق GCU لاہور سے ہے, حذیقہ ملک جن کا تعلق ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور سے ہے, رانا مبشر جن کا تعلق پنجاب یونیورسٹی لاہور سے, اور حافظ محمد نعیم جن کا تعلق GCU لاہور سے ہے. ان کا آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. اور ان چاروں مقررین کو ہم لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت اچھا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملا, اور ابھی انتظار ہے ہمیں فائنل کا. اور فائنل کا ناظرین میں آپ کو بتاتی چلو, جو مقابلہ ہوگا وہ بہت مزے کا مقابلہ ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا وہ مقابلہ دیکھ کے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ ان 4 مقررین کو پہلے سن چکے ہیں. لیکن فائنل کے لیے ظاہر سی بات ہے ان کی تیاری کسی اور لیول کی ہوگی, اور یہاں پہ سیٹ بھی چینج ہوگا, ججز بھی اور زیادہ ہوں گے, اور آپ لوگوں کو بہت ایک بڑا کمال کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اس لیول پر. ان چاروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے پھر سے ہمارے لیے وقت نکالا, اور جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر دل عزیز شخصیت بن چکے ہیں. اور علی حیدر صاحب آپ کا, آپ UCP سے تشریف لے کر آئے. ناظرین, ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. یہاں وقتوں کے ایک بریک کا, انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.